से दूर, खबरों से भरपूर। तो इस इत्तेहाद के बारे में हम लोगों ने जो गुफ्तगू की, उसके लिए अगर कभी मिसाल की जरूरत पड़े तो सूफियाए किराम को सामने रखना है कि सूफियाए किराम के यहाँ इख्तिलाफ की कमी नहीं है। ये जो सलासिल का फर्क है, कादरी, चिश्ती, फिरदौसी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, इनमें कैरिकुलम और सिलेबस का बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। कोई सेवा सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई बिल मदामीर सुनता है, कोई बिला मदामीर सुनता है। लेकिन इन दोनों का आपसी रिश्ता कैसा है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक साहब हारमोनियम नहीं सुनते थे, सितार नहीं सुनते थे, ढोलक नहीं सुनते थे, सेवा सुनते थे और वो दुफ पर सुनते थे, सिर्फ दुफ बजवाते थे। कहते थे सरकार दो आलम ने दुफ सुना है, दुफ का मुमकिन कौन हो सकता है। तो जब वो उस खानकाह में गए जहाँ ढोलक बजता था, जहाँ हारमोनियम बजता था, यूं तो कोई जाता नहीं कि वहाँ ढोलक बजती है, मैं कैसे चला जाऊँ। लेकिन वो वहाँ गए तो देखना यह है कि ढोलक वाली खानकाह ने किया क्या। जैसे ही उनके आने की खबर मिली कि वो दरवाजे के अंदर आ रहे हैं, साहिब खानकाह ने कव्वालों को इशारा किया कि सारे सांस हटा दो, इसलिए कि वो आ रहे हैं जो सांस सुनना पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बड़ी मिसालें नहीं, बड़ी मिसालें बहुत हैं, मैं बिल्कुल अवामी सतह की, बाजारी सतह की मिसाल दे रहा हूँ। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस तरह का तवस्सु, इस अंदाज का काम, इस अंदाज की फिक्र को अपनाएं और उससे अपना काम चलाएं। चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले में ये बड़ा इख्तिलाफ था कि सोहरावर्दी अशआर को सुनने से ज्यादा कुरान करीम को सुनने का एहतमाम करते थे और चिश्ती कुरान करीम को हिफ्ज करने के साथ साथ अशआर को मजलिस समा में सुनते थे। ये वजह फसाद नहीं बना। चिश्ती और सोहरावर्दी दोनों एक वक्त में मौजूदा मुल्तान और पंजाब में बाबा फरीद गंज शकत और उधर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक वक्त में काम करते रहे। और यहाँ का मुरीद वहां जाए तो पीर कहता था कि उस पीर के हल्क़े विलायत में जब दाखिल होना तो उनसे इस्तिआनत तलब कर लेना। और उनके मुरीद को कहा जाता था कि जब इस शायद के हल्क़े विलायत में दाखिल हो तो उनसे रुजू कर लेना। ये वो मिसाल है, ये वो बातें हैं जिसको सामने रखना चाहिए। मशाइख की रविश यकीनन इस लायक है कि उसको हम बतौर मिसाल पेश करें। खानकाहों में आज भी सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, खानकाहें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखती। वो तो कहती है कि तू अगर 100 बार तौबा शिकस्ती बात तो तुम्हें अगर 100 बार भी तौबा छोड़ी है तो क्या हुआ, आ जाओ फिर भी हम तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। ये पेश नजर रहना चाहिए और तब जाके इत्तेहाद को हम मिसाल के साथ सामने रख सकेंगे, कमेंट्स के साथ सामने रख सकेंगे कि सूफिया की रविश हमारे लिए बेहतरीन रविश है। मैं बार बार सुन रहा था, वो हर शख्स तकरीबन कह रहा था कि वक्त की बड़ी जरूरत है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे किसी मुल्क की सरकार ये कहे कि लड़कियों को मत मारो, इसलिए कि उनका रेशियो घट रहा है। 100 मर्द में अब 90 औरतें रह गई हैं, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। यानी अगर रेशियो अगर उल्टा होता तब तो मारने ही की सलाह दी जाए। ये क्या बात हुई कि वक्त की जरूरत है, हालात की जरूरत है, ऐसा हो गया है कि नहीं। ये दीन के मिजाज के खिलाफ एक इख्तिलाफ पैदा किया जाए और इख्तिलाफ को इस नौयत तक पहुंचाया जाए। वो इख्तिलाफ जो रहमत है वो सहाबा के यहाँ मौजूद है, ताबेईन के यहाँ मौजूद है, तबे ताबेईन के यहाँ मौजूद है, हमारे उन 4 अइम्मा के यहाँ भी मौजूद है। लेकिन उसके नतीजे में कहाँ ऐसा इख्तिलाफ पनपा जो आज हमने पनपा दिया है और उसकी जड़ों में पानी डाल रहा है। मुझे याद आया एक वाकया, ज़ौक़ के बदलने के लिए और थोड़ा जायका बदलने के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पटने में एक बुजुर्ग थे, आज से 250 साल पहले, बड़े आलिम थे, आलिम रब्बानी थे। उनका नाम था हसन अली, मखदूम शाह हसन अली, मौलाना हसन अली। एक बार एक हिंदू राजा के दरबार में उनको अपने पीरो मुर्शिद का सिफारशी खत लेकर जाना था और वो राजा था कल्याण सिंह नाशिक, बहुत मशहूर फारसी था। उर्दू में भी चंद अशार उसके मिलते हैं और वो कंपनी बहादुर के राज की शुरुआत में ओहदेदार था। उस राजा के दरबार में मखदूम हसन अली गए। इत्तेफाक से वहां एक शख्स ऐसा बैठा हुआ था जो
جو علماء کی تنقید کرنا اپنی کامیابی سمجھتا تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے مزہ لینے کے لیے دربار کے ماحول کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک سوال کیا. اور وہ سوال یہ تھا کہ مخدوم حسن علی سے پوچھا مذہب شما چیز، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتے تب تو ہم مذہب پر پوری تقریر کر ڈالیں، لیکن دیکھیے اس بزرگ نے، اس کی فراست نے، اس بزرگ نے کہا کہ تم پوچھ رہے ہو مذہب شما چیز، سنو اپنے گھر سے میں اس دربار تک آ رہا ہوں، از خانہ خود تا دربار اینجا، یہ ہے میرا مذہب. اس نے دیکھا کہ یہ بات تو خالی کیا، یہ مذہب کا نام لیتا تو اس کو بنیاد بنا کے اس پر تنقید کرتے اور تنقید کرتے. اس نے تو مذہب کا معنی لیتے ہوئے لغوی اعتبار سے مذہب بتایا. تو اس نے پوچھا مشرب شما چیز، تمہارا مشرب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گاہ آب چاہ، گاہ آب دریا، کبھی کنویں کا پانی پیتا ہوں، کبھی دریا کا پانی پیتا ہوں، یہی میرا مشرب. تو اس نے کہا اچھا یہ بات بھی خالی کیا. تو اس نے پوچھ لیا کہ شما رافسی یا خارجی؟ اب اس نے برداشت نہیں ہوا تو اس نے سیدھے کہا ایک گالی سنتا رہتا ہوں رافسی ہو یا خارجی ہے تو یہ اصول کلی. تو مخدوم حسن علی نے جواب دیا کہ منم حسن علی شما خوب گالی چه رافسی چه خارجی. اللہ اکبر. یعنی قدم قدم پر ہم کو اختلاف سے واسطہ پڑ رہا ہے، انتشار سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا لیکن ان کو سمیٹتے ہوئے ایک تجویز بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے جیسے آج بہت سے لوگ اپنی تحفظات کو رکھتے ہوئے شریک نہیں ہوئے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ کیوں شریک نہیں ہوئے. میں اپنے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں ایک گالی سنتا رہتا ہوں صلح کلی کی. یہ تو صلح کلی ہے، صلح کل والا ہے، تو فساد کلی بن گئی. اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. آپ تو اس میدان میں ابھی آئے ہیں، میں 20 سالوں سے یہ لڑائی لڑ رہا ہوں، اور ان 20 برسوں میں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر مسلک اور ہر مذہب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کروں، اور ہر سال کرتا بھی ہوں، بڑی بڑی مشکلات کے ساتھ اکٹھا کرتا ہوں. اور جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ جانتے ہیں کس لیے اکٹھا کرتا ہوں؟ تاکہ رمضان کا اوقات افطار و سحر بالاتفاق بنایا جا سکے. اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سورج تو ایک ہے، چاند تو ایک ہے، تو اس کے طلوع کا وقت بھی ایک ہوگا اور اس کے غروب کا وقت بھی ایک ہوگا. آؤ نا ہم لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے طلوع اور غروب پر اتفاق کریں. اللہ. اس کے باوجود جن مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے وہ کر رہا ہوں. اس کے اظہار کے لیے ایک پوری داستان چاہیے، اور اس میں کوئی کسی سے پیچھے بھی نہیں ہے. کسی ایک فرقے کو میرا اشارہ نہیں ہے. ہر مسلک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اتحاد کے مخالف بنتے ہیں اور اتحاد کی جڑیں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو وقت رہتے پہچانا جائے گا اور ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ بہتر کیا جائے. اسی لیے میری ایک تجویز کہ جو لوگ اتحاد نہیں چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ اختلاف کی رحمتوں کو گفتگو کریں اور ہم لوگ سنیں. وہ آئیں اور بتائیں کہ کیوں نہیں ملنا چاہیے، ملنے سے کیا کیا نقصانات ہیں، اور مسلمانوں کے فرقوں کو آپس میں کیوں نہیں متحد ہونا چاہیے، مشترکہ اسٹیج پر کیوں نہیں آنا چاہیے. ان کی باتیں بھی سنی جائیں اور ان کو دعوت دی جائے. اور اگر وہ اس اسٹیج پر نہ بیٹھنا چاہے تو ان کے لیے ایک الگ اسٹیج بنا دیا جائے کہ اس میں ممکن ہے کہ آپ بیٹھیے تو ناپاک ہو جائیے، تو آپ کی پاکی کا خیال رکھتے ہوئے ایک الگ اسٹیج بنایا گیا ہے تاکہ آپ وہیں سے خطاب کر سکیں اور آپ کے خطاب کو ہم سنیں. ان کو موقع دیا گیا، اور نہیں تو کہا گیا کہ آپ کیجیے، ہم لوگ آ جائیں گے، آپ اوپر بیٹھیے گا، ہم فرش پر بیٹھیں گے، اور آپ بیان کیجیے گا کہ اختلاف میں کیا کیا نقصانات ہیں. ہم سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں اور اسی دن اختلاف کا چیپٹر کلوز ہو یا پھر اتحاد کا چیپٹر کلوز ہو. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. یہ میری تجویز ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے ہیں، آپ بات کیجیے. آپ کو کیا کیا تحفظات ہیں، کیا تحریف ہے آپ کی،
وہ آپ بیان کیجئے اور ہم اس پر کوشش کریں گے کہ آپ کے خوف کو اور آپ کے شک کو دور کریں، یا پھر ہم آپ کے ہم نوا ہو جائیں۔ اب 2-3 اور رائے ہے میری۔ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے ان میں ایک چیز ہے انتخاب موضوع۔ جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے انتخاب موضوع۔ ہم ٹائٹل کا انتخاب کریں، کس موضوع پر ہم کو بات کرنی ہے۔ یہ اتنا خطرناک عنوان ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے برسوں سے کبھی اس بات کو موضوع بنایا ہی نہیں جو مسلکی اختلاف سے باہر ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ غیر مسلموں سے اغیار سے خطاب کرنا ہے تو ہمارے علماء کا شاید 1% بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ مسلکی اختلاف پر گفتگو کرنی ہے تو 99% علماء کی جماعت ابھی تیار ہے کہ ابھی گفتگو کرے گی اور اختلاف مسالک پر کتابوں کا اور ہواؤں کا ڈھیر لگا دے گی۔ لیکن اغیار سے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہم کھو چکے ہیں، اس کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں، اس کے لیے ہم کوئی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم زبانی طور پر بھی مجبور ہیں، یعنی لسانی طور پر بھی ہم مجبور ہیں، فکری طور پر بھی ہم مجبور ہیں، اور اپنی تیاری کے اعتبار سے بھی ہم مسکین ہیں کہ ہم غیروں سے بات کر سکیں اور اپنے دین کے دلائل کو غیروں کے سامنے خوبیوں کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس میں ہم ناقص ہو چکے ہیں۔ انتخاب موضوع بہت اہم ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انتخاب کی بات آئے تو اختلافی موضوع سے پرہیز، اصلی مسائل پر توجہ اور خلیج بڑھانے سے زیادہ بانٹنے کی ضرورت پر زور دیا جائے اور اسی اعتبار سے موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ دوسری بات، اسلوب تقریر و تحریر۔ ہماری تقریر اور تحریر کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم علماء کی توہین کرتے ہیں اور خود کو عالم سمجھتے ہیں، ہم علماء کا نام غلط طریقے سے لیتے ہیں، قادری کو پادری کرتے ہیں، کسی عالم کا نام ہم تذہیب اور تنقیص کے ساتھ لیتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی تذہیب کر دی۔ تم نے ماحول بنایا ہے علماء کی تذہیب کا، تم نے وہ دعوت دی ہے کہ علماء کی تذہیب کی جا سکتی ہے، تنقیص کی جا سکتی ہے۔ یہ بات اٹھنی چاہیے کہ علماء کی تذہیب علماء کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کر کے عوام کو یہ دعوت نہیں دے رہے کہ علماء کی تذہیب کی جا سکتی ہے؟ مسلک کی بنیاد بنا کر، مسلک کی آڑ لے کر، اختلاف فکر کی آڑ لے کر علماء کی تذہیب کرنا اور تنقیص کرنا میرے خیال میں عوام کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ علماء، مشائخ اور قائدین کی تنقیص و تذہیب کریں۔ اور ایک بات اور، ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ میں تو نہیں کرتا۔ جی ہاں، آپ نہیں کرتے، لیکن آپ کا دوسرا طریقہ وہ بھی قابل عمل نہیں ہے۔ وہ کیا کہ جب بھی کسی مسئلے پر ہم اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی رخ سامنے رکھتے ہیں، دوسرا رخ سامنے رکھنے کی ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ حضرت ذرا میلاد کے قیام پر، میلاد میں جو قیام ہوتا ہے اس کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ جتنا منفی دلائل ہیں وہ سب آپ رکھ دیں گے، سارے منفی دلائل، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن کیا آپ نے دوسرا رخ رکھا؟ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا رخ رکھیے۔ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس کا استحباب ہے اور وہ اس کے عمل کو پسندیدہ جانتے ہیں، تب آپ اتحاد کے داعی ہیں۔ اتحاد ایسے ہوگا کہ جب ہم دارالفتاء کی اسکرپٹ میں مفتی کی سوچ انقلاب لائیں اور جب ہم یہ لکھنا شروع کریں گے کہ ہمارا اس مسئلے پر یہ رخ ہے اور دوسروں کا رخ یہ ہے، تشدد خود بخود کم ہوگا۔ متشددانہ لب و لہجے سے کیسے ہم باہر نکلیں اور دوسروں کا رخ بھی سننے، سمجھنے اور لکھنے کی طرف جب مائل ہوں گے تو اتحاد کی راہ ضرور ہموار ہوگی۔ جس دن سے ہم یہ لکھنے لگیں گے کہ دوسرا مکتبہ فکر اس کو پسندیدہ جانتا ہے،
وہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اسی دن سے اتحاد و اتفاق کی وہ باد نسیم چلنے لگے گی جس کی بڑی ضرورت ہے اس اندھیری رات کے بعد۔ اور ایک آخری بات اور عرض کر دیں کہ ہدف اور نشانے کا محاسبہ، کیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم میٹنگ کر رہے ہیں، میرا ہدف کیا ہے، میرا نشانہ کیا ہے؟ کوئی ہے بھی ہدف یا نشانہ یا نہیں؟ بس یوں ہی بک رہے ہیں۔ جب ہدف اور نشانے کو طے کرنے کی بات ہوگی تب جا کے یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ ملت اسلامیہ کو محفوظ کر رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، یا پھر صرف آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں جو مسلسل کہی گئی، سب نے کہی، بلا شبہ صحیح کہی اور اچھی کہی۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کمیٹی آپ بنائیں، جو بھی کام آپ کریں، کوشش کریں کہ سب کی نمائندگی ہو، سب کو ساتھ لیا جائے، سب سے باتیں ہوں، ہر طبقے کو ساتھ لیا جائے۔ میں آج آپ کی کمیٹی دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بوہرا والے حضرت نہیں تھے، اور میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا بوہروں کے بارے میں آپ اتنے ہی خوشگمان تھے جتنا آج سن کر ہوئے؟ وہ اس عالم کو اگر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ بوہرا ہے تو اس نے جس طرح سے اللہ اور رسول کا ذکر کیا، جس انداز سے اس نے دین کی بات کہی، کیا محسوس نہیں ہوا کہ اس کے دین کا درد بھی بہت اچھا اگر ہے تو یہ جو ہمارے مسالک اور مکاتب فکر ہے یقیناً ان کو ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، اور جن گروپس کی نمائندگی نہیں ہوئی ہے ان کی بھی ہونی چاہیے، جیسے بھی ممکن ہو ان کو لانا ہے اور لا کے رہنا ہے۔ اتحاد یہ نہیں ہوگا کہ ہم متحد ہو گئے ہیں، جو اب تک متحد نہیں ہوئے ان کو بھی متحد کرنا ہے۔ میں بہت پر امید ہوں کہ ہم متحد ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ذرا دیر سے سوچتے ہیں، پہلے ہم ٹی وی کے خلاف بولتے ہیں، کیمرے کے خلاف بولتے ہیں، ریڈیو کے خلاف بولتے ہیں، پھر خود ٹی وی پر آتے ہیں، ریڈیو میں آتے ہیں، پھر ہم سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات تمام کرتا ہوں، ایک بڑے خطیب نے، ایک ذمہ دار خطیب نے بڑی اچھی بات کہی کہ سوشل میڈیا پر جو گندگیاں ہیں، جو عریانیت ہے، اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک اور گندگی کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دلائی، اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جتنی عریانیت والی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی مسلکی نفاق کی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور ہر مسلک دوسرے مسلک پر سوشل میڈیا میں جس قسم کا اظہار خیال کر رہا ہے وہ عریانیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ عریانیت سے زیادہ خطرناک میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عریانیت دیکھنے کے لیے ہم اکیلا پن تلاش کرتے ہیں، اور مسلکی گندگی کو دیکھنے کے لیے اکیلے پن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔